वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा की 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। अदालत ने कहा कि एमसी को अपनी जमीन अपने ही मुलाजमीन को अलॉट करने का इख्तियार नहीं है। कानून के मुताबिक ये जमीन तालीमी, मजहबी या दीगर फलाही मकासद के लिए अलॉट हो सकती थी। केएमसी के मुलाजमीन ने जमीन अलॉट कराने के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई। हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने कहा, यह रिटायर्ड मुलाजमीन की सोसाइटी है जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाएं रह रही हैं। अलॉटमेंट मनसूखी से 3 लाख रिटायर्ड अफराद और बेवाएं बेघर हो जाएंगी। बेवाओं को छत की फराहमी रफाही मकासद में शुमार होती है। बेवाओं को छत की फराहमी रफाही मकासद में शुमार होती है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने अहले कराची के बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखना है। रेलवे समेत कई इदारों की सोसाइटीज खत्म की हैं। केएमसी अपने मुलाजमीन को बराह रास्त या बिलवास्ता जमीन नहीं दे सकता। क्या हम सुप्रीम कोर्ट की जमीन अपने मुलाजमीन को दे सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट फिर सील करने का हुक्म दे दिया है। नेशनल पार्क मागला हिल्स में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए। मोनाल का क्या स्टेटस है, वो कैसे तामीर हो सकता था, वो तो बनना ही नहीं चाहिए था। कानून से बालतर कोई नहीं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना मुझे आता है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। वफाकी दारुल हुकूमत में जो कुछ हो रहा है वो परेशान कुन है। मागला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। अदालत ने नेशनल पार्क की हिफाजत को यकीनी बनाना है। यूनान के शख्स ने आकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर काम किया। हम सबके सर शर्म से झुकने चाहिए। आसिफ जरदारी को नैब की इंक्वायरी में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में महफूज फैसला सुना दिया। आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। नैब ने दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक इंक्वायरी की हद तक नैब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही है? इन हाउस तब्दीली आएगी? नैब कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर आसिफ जरदारी से सवाल हुआ तो बोले इंशाअल्लाह। उनका ये भी कहना था, चाहता हूँ हुकूमत आज ही चली जाए। पहले दिन ही कहा था ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। पीडीएम में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और प्रो लीग जो है उनमें इत्तेफाक राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाअल्लाह। सर, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा। सर, मुलाकातें जारी हैं। सर, बिलावल साहब 22 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को। क्या समझते हैं, हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर। मौलाना के मार्च तक हुकूमत ठहरती नजर आ रही है आपको? अब मार्च तो मौलाना साहब पहले भी करते सर, आवाम बहुत तंग है महंगाई से। हुकूमत अब दोबारा IMF के पास कटको लेके जा रही है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो हालात है इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात आवाम को बताना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इन वॉल्यूम्स में PTI खुफिया अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव, दरख्वास्त या धमकी को खातिर में न लाए। फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का वाज़ेह सबूत है। स्टेट बैंक ने अकाउंट्स और खातों का जो रिकॉर्ड ढूंढा वो बेनकाब हो चुका है। 6 गैर मुल्की तस्लीम शुदा बैंक अकाउंट्स, दीगर तफसीलात पब्लिक की जाएं। इमरान खान ने 7 साल तक इलेक्शन कमीशन और कौम से हकायक छुपाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़्यादातर 5 गाड़ियां जो हैं उनमें उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। ये जो सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के ऊपर हुए जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान, ये 2 इलाके हैं गुलडन्ना और बाड़ियाँ। ये अगर जब नथिया गली की तरफ आप जाते हैं तो ये 2 इलाके आते हैं। यहाँ पर ये वाक़यात हुए और
یہ واقعات اس طرح ہوئے کہ جب بہت زیادہ سنو سٹارم آیا تو درخت جو ہیں وہ سڑک پہ گرے، جس سے جو سڑک ہے وہ بلاک ہو گئی اور ایک بہت طویل جو گاڑیوں کی قطار تھی وہ بھی لگ گئی اور جو گاڑیاں وہاں پہ تھیں وہ بھی وہاں پہ جو ہیں وہ پھنس گئیں۔ اب وہاں پہ دو طرح ہوا، ایک تو کچھ لوگ جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے گاڑیاں اپنی وہیں پر چھوڑی اور وہ پیدل جو ہے وہاں سے آگے چلے گئے، چونکہ سڑک بند تھی اور ایک ہی سڑک ہے، پہاڑی علاقہ، ایک طرف جنگل ہے، ایک طرف یہ سارا جو ہے وہ سڑک ہے، تو وہاں پہ جو مشینری تھی وہ بھی اس کو وہاں پہ جانا مشکل تھا، اور چونکہ ایک بہت زیادہ سٹارم آیا ہوا تھا اس وقت سنو کا، تو اس لیے بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے گاڑیوں سے اتر کر جانے کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاڑیوں میں ہی ہیٹر لگا کے سو گئے، جہاں پہ پھر کاربن مونو آکسائڈ جو ہے اس کا ایک ایفیکٹ آیا، اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے جو تمام جو وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں، جو تمام اموات ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہیں، جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان کے مطابق۔ وزیر اعظم نے اس سانحے کے اوپر بہت رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم کی آبزرویشن یہ تھی، کابینہ کی آبزرویشن یہ تھی کہ جو ایک اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک اندرونی سیاحت کا جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس کے لیے اتھارٹیز کو، اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو اور اس کے لیے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ مری کے اندر جس طریقے سے جو سیاح گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 1.5 لاکھ گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ صرف 4 دنوں میں چلی گئی ہے، 1,64,000، اور ان میں اگر آپ 3 لوگ بھی لگا لیں تو آپ دیکھ لیں یہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ سیاحت کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب جو انتظام ہے ہمارا وہ میڈیویل چلا آ رہا ہے، وہ برٹش ایرا سے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور چونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے آ کے سیاحت کو بطور شعبہ ایک اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑھانے کی کوشش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 13 نئے سیاحتی سپاٹس ہیں، نئے شہر ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ اس سے پہلے کبھی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا، جب سے یہ آزادی کا ہوا ہے، 75واں سال ہے ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، ایک بھی نیا سپاٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ ہماری حکومت نے 13 نئے سپاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ وزیر اعظم جب تحریک انصاف کے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایک دفعہ جب کمراٹ گئے اور اس کے بعد ان کی وہاں کی تصویریں وائرل ہوئیں تو کمراٹ میں ہی 1 لاکھ آدمی پہنچ گیا تھا سیاحت کے لیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک اندرونی یہ کتنا بڑا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری میں، اور وزیر اعظم اسی لیے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی معاشی جو بنیاد ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سیاحت کو ایک فنڈامنٹل انڈسٹری کے طور کے اوپر لیں، اور اس کے لیے جو مری کی انتظامی حیت اور نوعیت ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ نئے لاز لے کے جو ہیں وہ آیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو تمام معاملات ہیں ان کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کو۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو معاملہ تھا یہ پریونٹیبل تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ جو آفیشلز ہیں ان پر مبنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ ریسکیو ایفرٹس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا پاکستان کی سویلین ایجنسیز نے، افواج پاکستان نے اور تمام اداروں نے مل کے جس شاندار طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر ایک پوری جو ایک لاکھوں لوگ تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا، نکالا، سڑک ریسٹور کی، وہ ظاہر ہے بڑا کمینڈیبل ہے، اور ریسکیو ایفرٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مقرر کیے گئے ہیں سیاحت کے اوپر، اعظم جمیل صاحب،
اعظم صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے. اب ان کو جو ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے سیاحت کی, اس کا بھی ہیڈ بنایا گیا ہے, اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم یہ سیاحت کے معاملے کو کس طریقے سے آرگنائز کریں, کیونکہ ایک طرف بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی جو سیاحت کو جانا چاہتی ہے اور سیاحت کر رہی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ایک اس سے ایک جو معاملات خراب ہوئے, اس کے باوجود کالام میں, کاغان میں, ناران میں, ہمارے تمام بالائی علاقوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بھی سیاحت کا پریشر ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور دونوں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے ان شہروں کو بھی. سو یہ مریخ کا جو واقعہ ہوا ہے, اس سے باقی جو تمام سیاحتی ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی اس کے اوپر اب کیئرفل کنسیڈریشن کی ضرورت ہے. ان کو بڑے خصوصی طور کے اوپر ان کو یہ معاملات کو دیکھنا ہے اور لوگوں کو متنبع رکھنا ہے کہ کب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ مزید لوگوں کی جو گنجائش ہے وہ نہیں رہی. ناران اور کاغان میں کل جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال تھی جس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ وارن کیا کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو رہی ہیں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگز ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے, اور میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو وارننگز جو لوکل اتھارٹیز دیتی ہیں ان کو بھی جگہ دیں اپنی مین جگہوں پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو وہاں کے موسمی حالات کیا ہیں, وہاں پہ اس وقت گنجائش کیا ہے. آپ ایک پاورفل میڈیم ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے. وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب نواز شریف صاحب نے اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے, اور ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ماسوائے اس کے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو وفاق نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اتنی اماؤنٹ جس اماؤنٹ کا ان کو سزا ہوئی تھی, یعنی 7 ارب روپے, اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے. شہباز شریف جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے. اب جب کہ ثابت ہو چکا ہے, 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی, ایک مکمل فراڈ تھا, اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا ہے, بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں, پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا, اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے. اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے, ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ, اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ, اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے. 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے, دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا. یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں, اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں. یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں,
دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی، لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو سکولز کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن دیکھیں، ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے، اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی، اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورنٹس ہیں، بزنسز ہیں اور باقی سکولز ہیں، ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے۔ کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے۔ آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے۔ یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا، اس کے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن اکاؤنٹ اسکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ اسکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں۔ پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے، اور CDA اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنینس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں۔ پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو اسکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے
کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں. اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے. اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا سی ڈی اے کے لاز کا, قوانین کا. اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے, جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے, اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. مالی سال 2021 اور 22 کے جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے اس کے تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے. چیئرمین سی ڈی اے نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں سی ڈی اے نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے. یعنی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے, اسکوائر یارڈ زمین, وہ سی ڈی اے نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے. 2021 میں سی ڈی اے نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے ہیں. یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے. وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں. لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے. کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے. اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ 3 ایک ساتھ میں صارفین کو دی جائے گی. یہ تقریباً ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں. تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی, آج کی خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ₹1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. کابینہ نے ایف بی آر کی سفارش پر سابقہ وفاقی صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشنز کی منظوری مؤخر کر دی ہے. کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پیڈ جو چل رہی ہیں وہ 2023 تک کنٹینیو کریں گی, تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی. جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے. نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے. ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد اور یہ 6 سال لگے اس کو لانے میں اور اس میں بہت کام ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا کام مزید آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ فار نارکوٹکس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ادارہ جاتی اصلاحات کے 22 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس تھا اس کی توثیق کی گئی ہے اور الیکٹرانک جو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. نجکاری کے جو 31 دسمبر 2021 کو منصوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس کا منظوری دی گئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گدو اور ماری گدو اور یہ جو دوسرا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو کنٹینیو رہے گی, جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے گڈو پلانٹ کا یہ کنٹینیو کرے گا اور اس کا کہا یہ گیا ہے کہ جلد از جلد
اس کو گڈو اور نندی پور جو پلانٹس ہیں ان دونوں کے پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہا گیا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں مکمل کیا جائے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. سمبڑیال کھاریاں موٹر وے پروجیکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور وزیراعظم صاحب نے جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو جو ہے آغاز کیا جائے اور اگلے ہفتے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو رکھا گیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ موٹر وے ساری جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. ایک طرف یوریا کے اوپر جو 50,000 میٹرک ٹن جو کھاد کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے چائنا سے امپورٹ کرنے کے لیے اور چائنیز آئی پی پیز کو جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ دے دیا گیا ہے. 100 بلین روپیز جو ہے اس کا ایک اوور آل جو ہے وہ دن ہوگا اور آئی پی پیز کے ساتھ جو چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ جو جھگڑا تھا یا جو تنازع چل رہا تھا یا جو ڈفرینس آف اوپینین چل رہا تھا وہ ریزالو ہو گیا. یہ ہیں جی آج کے حالات. صاحب گزشتہ رات یہ خبریں چلیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بات چیت شروع کر دیں ہم نہیں جا. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کوئی ہے ایسی خبر؟ زور لگانے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. یہ تو پہلے سال سے لگا رہے ہیں زور. اس وقت انشاءاللہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو صورتحال ہے مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی ایم این ایز ایک ایک کر کے پارٹی کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. تو صاحب یہ بتائیے گا اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مری میں جو علاقتیں ہیں وہ 22 نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی حقیقت میں کتنی علاقتیں ہیں کنفرم آپ کیا لیکن یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہو بات یا اپوزیشن کی طرف سے ہو تو اپوزیشن کو چاہیے کہ پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں تو جو 22 لوگ ہیں ان کے تو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس دیے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہیں اور اپوزیشن والے جانتے ہیں تو ان کے نام وغیرہ دے دیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. آخری سوال پہ فواد صاحب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ثانیہ مری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. حکومت سوچ رہی ہے اس کے اوپر یاد کابینہ میں بات کی 7 دن کے لیے کمیشن بنا دیا ہے. اس کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں گے. باقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ثانیہ مری پر افسوس کا اظہار کیا ہے. مری کی انتظامی نوعیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. مری ثانیہ کے لیے پنجاب حکومت نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز میں دگنا اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے ہیں. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ نون لیگ کے ضلع صدور بھی پوچھنے لگے ہیں. ذرائع کے مطابق 6 جنوری کو میٹنگز میں نون لیگ کے ضلعی صدور نے نواز شریف کی واپسی کا پوچھا. اسی حوالے سے بات کریں گے اور مزید صورتحال جانیں گے. ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں. نعیم بتائیے گا کیا پوچھا گیا اس اجلاس میں؟ جی صدف 6 جنوری کو یہاں ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہی جو ان کا سیکرٹیریٹ ہے مرکزی مسلم لیگ نون کا، اب وہاں پر میٹنگ تھی اور اس میں پنجاب کے سارے ان کے پارٹی کے ضلعی پریزیڈنٹ جو تھے انہیں بلایا گیا تھا اور ان پریزیڈنٹس نے آتے ہی ایک سینئر اور اہم عہدیدار پارٹی کے جو بڑے 2-3 لوگ ہیں ان میں سے 1-2 کو پوچھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کب واپس آ رہے ہیں، اور یہ یک زبان ہو کر ان میں سے اکثریت نے اس رہنما سے جب پوچھا اور ساتھ انہوں نے حوالہ دیا کہ ایاز صادق جو ہیں وہ اوپن کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے ماہ میاں صاحب کو لینے لندن جائیں گے، تو کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہے اور کیا ہم ان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں؟ تو آگے سے وہ اہم رہنما جو ہیں سینئر انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو میاں صاحب نے ایسا کوئی اشارہ یا اندیہ نہیں دیا، اور کیونکہ میں تو پارٹی کا اہم عہدیدار ہوں، میں نے استقبال بھی کرنا ہے، ارینج کرنا ہے، مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اور ایاز صادق صاحب بھی سینئر ہیں، انہیں ایسے دعوے خود سے نہیں کرنے چاہیے، اور ایسی بات ابھی تک پارٹی میں کوئی ڈسکس نہیں ہوئی. ایاز صادق اپنے طور پر یہ بات کرتے ہیں اور آپ بھی سب ابھی اپنا کام کریں. اس کے بعد ایک اور جو بڑی میٹنگ تھی وہ شروع ہوئی نواز شریف کی زیر صدارت. آن لائن تھے، شہباز شریف تھے، اس میں حسن اقبال تھے، پرویز رشید، شاہد حقان نواسی، رانا ثناء اللہ یہ موجود تھے، اور
हैरान कुन तौर पर जो मियाँ साहब को वापस लेने जाना था या सादिक साहब, वो इस अहम मीटिंग में मौजूद नहीं थे और लाहौर में ही थे और मीटिंग भी लाहौर में थी। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि उनका दावा कितना कोई इसमें दुरुस्त होगा। तो उस मीटिंग में एक बड़ी ही एक नई बात मुस्लिम लीग नून की पता चली कि जो ज़िले सदूर थे सारे डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के, वो अपने अहम जो कारकुन हैं, जो कह लें कि यूसी लेवल पे नाज़म भी रह चुके हैं, काउंसलर्स भी, और अब भी उन्होंने ज़िले इलेक्शन लड़ने हैं, वो सारों की लिस्टें जो हैं अब वो प्रोवाइड की गई पार्टी के इजलास में और मियाँ साहब से उसकी अब मंजूरी लेगी। और ये कोई तकरीबन 96,380 ऐसे पक्के इनके मुस्लिम लीग नून के ये कारकुन हैं जो कि जिनके नाम, आईडी कार्ड नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ दिए। और ये वो आम लोग नहीं हैं, इन सब के पास अपनी गाड़ियां हैं, यानी ये लोगों को भी ला सकते हैं। फिर मियाँ साहब को ये कहा गया एक सीनियर पार्टी रहनुमा की जानिब से कि अब ये आखिर है कि इन 96,380 लोगों को आप चाहें तो लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल कर लें या इलेक्शन के लिए अपनी जो है इनकी ड्यूटियां कराएं, क्योंकि ये तजर्बाकार हैं, ये खुद भी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ते हैं बल्दियाती, और ये हमारे काम भी आएंगे और मज़ीद लोगों को साथ लेकर भी आएंगे। इसके बाद मियाँ साहब ने जो है वो देखकर लिस्टों की मंजूरी दी और राना सनाउल्लाह पंजाब के जो सदर हैं उन्होंने ये सारा काम किया, उन्हें मुबारकबाद और तारीफ भी की और साथ ये भी कहा कि इनकी मज़ीद तस्दीक भी होनी चाहिए। तो राना साहब ने कहा कि इसीलिए यहाँ पर सबके नंबर लिखे, आईडी कार्ड नंबर हैं, ये कोई फर्जी या ख्याली लोग या वो लिस्टें नहीं हैं, इस पर मेहनत की गई है। यानी मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा जो है वो पूरी तरह तैयारी करके जो है वो ना सिर्फ लॉन्ग मार्च बल्कि इलेक्शन के लिए, बेसिकली ये आइंदा इलेक्शन के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। और इनका ख्याल है कि ये जो है वो इलेक्शन में ये तजर्बाकार लोग पैरा भी देंगे और ध्यान भी रखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ी और अहम बात है कि इन सारे पार्टी के ज़िले सदूर ने एक अहम रहनुमा को पूछा कि मियाँ साहब के बारे में जो आजाद सादिक का एक दावा है क्या वो दुरुस्त है और हम उनकी वापसी की तैयारी करें। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो कि पहले कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हों, सीनियर हों, उन्हें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए अपने तौर पर। और अगर किसी को बताना है मियाँ साहब ने तो सबसे पहले हमें बताना है, क्योंकि हम पार्टी के ओहदेदार हैं, हम लोग तैयारी हैं। हम मियाँ साहब ने अभी कोई इशारा वापसी का नहीं दिया। और इसीलिए आप देखें कि अभी दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो भी फ्रंट फुट पे आके और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस का वो उन्होंने फैसला किया। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ ने जो है वो FIR दिया था लिख के कि मियाँ साहब को जाने दें, आप उनके खिलाफ केस करें। यानी गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे है कि मियाँ साहब आएँ वापस। और दूसरी तरफ आजाद सादिक साहब का दावा जो है वो पार्टी के अंदर ही जो है उसे कोई अहमियत नहीं दी गई। और एक और अहम बात है कि जो वापस लेने जाने वाले थे, जो कह रहे थे, वो इस इतनी अहम और बड़ी मीटिंग में लाहौर में हुई है और वो आजाद सादिक यहाँ मौजूद नहीं थे, बाकी सारे पार्टी के अहम रहनुमा मौजूद थे और लाहौर में ही मीटिंग थी। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि शायद उनका वाकई जो जवाब मिला जी ज़िले सदूर को कि ये ज़ाती उनकी राय है और वो ज़ाती ही फिलहाल लगते। जी ठीक है। नईम अशरफ भट्ट हम इस हवाले से बता रहे थे कि अब नून लीग की पार्टी के अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे ज़िले सदूर, और ओहदेदार अब ये सवाल उठा रहे हैं। वो रहनुमा जो ये दावा कर रहे थे वो आज के इजलास से गायब थे। आयाज सादिक की उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।